बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी थी। फर्द जुर्म आयद होना था, लेकिन फर्द जुर्म आयद होने से पहले इमरान खान साहब ने माजरत कर ली या फिर माफ़ी मांग ले, क्योंकि ये भी अभी एक चीज़ क्लियर नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी या माजरत की थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक माफ़ी मांगी या माजरत की और उसके बाद इस फर्द जुर्म को थोड़ा अरसा मजीद मौखर कर दिया गया। अब 29 तारीख उनको दी गई है कि 29 सितंबर तक इन्होंने हल्फिया बयान देना है कि जो कुछ उन्होंने अदालत के सामने कहा वो उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। और फिर 3 अक्टूबर को दोबारा हियरिंग होगी और उसमें फैसला होगा कि क्या इनकी माफ़ी को कबूल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या इमरान खान साहब ने माजरत की है या माफ़ी मांगी है, ये एक सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का, ये इनकी पार्टी को बिल्कुल मुख्तलिफ था। दूसरा एक और इशू बड़ा अहम है कि इनको पहला एक बार एक मौका दिया गया, एक बयान हल्फी इमरान खान साहब ने दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि हम इससे मुतमईन नहीं है, आपको एक और मौका दिया जाता है। फिर उन्होंने एक और बयान हल्फी दिया, अदालत ने कहा कि हम इससे भी मुतमईन नहीं है, आपको एक और मौका दिया जाता है। और एक तीसरी मरतबा इनको मौका दिया जा रहा है। तो इतनी रायत जो दी जा रही है, ये भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिस्कस हो रही है। क्या वाकई किसी शख्स को इतनी रायत पाकिस्तान में मिलती है या सिर्फ ये इमरान खान साहब को दी गई? ये भी एक सवाल है जो हम करेंगे। और फिर इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी? क्या वो वाकई इस्लामाबाद आ सकेंगे या फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो ड्रोन्स के जरिए इस बार इस लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला किया, क्या रोक सकेंगे? ये सारी चीज़ें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और मैं मेहमानों का तारुफ कराऊंगा और उसके बाद फवाद चौधरी साहब के 2 क्लिप्स आपके सामने रखेंगे। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी, और मनीफ फारूक साहब वकील भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, हमारे दोस्त हैं। तो अब बहस शुरू करने से पहले फवाद चौधरी साहब के 2 क्लिप्स मुलाहिजा कर लें, जो मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई का इससे पहले एक तर्जुमानी होती थी या मौक़िफ़ होता था। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप केस लड़ें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माफी मांग लें। तो आप किस पे जाएंगे? केस लड़ेंगे। केस लड़ेंगे माफी? अभी तो इमरान खान साहब माफी अभी तो पहले ये तय होना है कि हाई कोर्ट ने किस लॉ के तहत ये सो मोटो लिया है। हाई कोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है सो मोटो लेने का, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। तो सबसे पहले आप ये चैलेंज करेंगे कि आपके पास सो मोटो का इख्तियार? बल्कि मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि उन्हें सो मोटो लेना चाहिए और इस टॉर्चर के ऊपर एक फुल फ्लेज कमीशन जो है वो बनाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इमरान खान ने कह दिया कि वो जज के खिलाफ जो हो जाए उस पर जो है वो 8-9 जज बैठ जाए। तो आपने क्लिप्स मुलाहिजा किए, मौक़िफ़ है पीटीआई का, लेकिन ये मौक़िफ़ ज़ाहिर है आज तक तो नहीं था, कल तक था। आज बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल ये मौक़िफ़ इसको मजीद बदल के एक नया तीसरा मौक़िफ़ भी आ जाए। मनीष साहब, आप क्योंकि वकील भी हैं, आपके पास आऊँगा। वकील की नज़र से देखें और फिर एक सहाफ़ी की नज़र से देखें, ये हुआ क्या है? माफ़ी है, माजरत है, और ये करना क्या चाह रहे हैं इमरान खान साहब? वो जाहिर बात है उसकी रिपोर्टिंग फर्क हो सकती है, हमें भी रिपोर्टर्स के तवज्जुद से ही पता चलता है। अदालत ने उसे अप्रिशिएट तो जरूर किया है कि जो इमरान खान साहब ने कहा है वो अच्छी बात है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ। लेकिन जब तक इमरान खान साहब जो आज उन्होंने फरमाया है अदालत के सामने, वो अपने बयान के अंदर एफिडेविट के ऊपर रिप्रोड्यूस नहीं करते और फिर उसमें कोई नई चीज, कोई नई पख अगर उनके किसी की जानिब से नहीं डाली जाती तो फिर तो समझ में आता है कि वो क्वालिफाई करेगी एज अनकंडीशनल अपॉलॉजी। लेकिन अगर उसको इमरान खान साहब कंडीशनल कर देते हैं या उसमें कोई और केविएट्स लगा देते हैं, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, तो फिर वो वो एक सारे मामले को वो कंटेमिनेट कर देगा। तो अभी इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। जो रिपोर्ट हुआ है उसी हवाले से तो कहा यह जा सकता है सेफली ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्टिंग कि इमरान खान साहब ने आज अदालत से माफी मांगी है। इसमें 2 मौक़िफ़ सामने आए अभी तक। एक ये है कि उन्होंने अपॉलॉजी प्रॉपर की अदालत में खड़े होके, और लेकिन हामिद खान साहब ने अदालत से बाहर निकल के ये कहा कि हमने माफ़ी नहीं मांगी, हमने माजरत की। और फिर इमरान खान साहब ने कतई ये नहीं कहा कि वो खातून जज के घर जाकर उससे माजरत करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। तो हामिद खान साहब जो उनके वकील हैं, उनका मौक़िफ़ अदालत के बाहर जो था एक बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखिए, अब अगर ये बात हामिद खान साहब फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ हामिद खान साहब एक सेन वकील है और वो अच्छी एडवाइस भी देते हैं। अब अदालत के सामने जो पुरानी अगर नज़ीरें हैं, जो जिन्हें हम जुडिशल प्रेसिडेंट्स कहते हैं, उसमें तो मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूँ, इमरान खान साहब के अपने ही केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि जो
ایون انکنڈیشنل اپالوجی ہے وہ بھی کوئی کنڈیشن پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ اس کو دے دینے سے ضروری ہے یا لازم ہے کہ نوٹس ڈسچارج ہو جائے گا. دوسرا یہ عدالت نے 2018 کے ایک فیصلے کے اندر لکھا کہ کب انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ بھی کوالیفائی نہیں کرے گی. کیوں؟ جب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچے, آپ نے سارے ہیلے بانے کر لیے اور اینڈ میں جا کے آپ کا انکنڈیشنل اپالوجی کر دیں تو وہاں پر بھی انکنڈیشنل اپالوجی کوالیفائی نہیں کرے گی. لیکن جو بات حامد خان صاحب نے کہی ہے کہ ہم نے معافی نہیں مانگی, ہم نے معذرت کی ہے, اب اس کی کیا تشریح عدالت سمجھتی ہے یہ بھی میں دوبارہ عرض کروں گا. حامد خان صاحب کی بات اپنی جگہ, عمران خان صاحب کے کہے ہوئے الفاظ اپنی جگہ, لیکن جب وہ یہ تمام باتیں عدالت کے سامنے اس ایفیڈیوٹ کے اندر لکھ کے دیں گے, اس کی لینگویج کے طور پہ کریں گے, جی ہاں, تبھی فیصلہ ہو سکے گا. بیگ صاحب یہ فرمائیے گا سر, آپ تیار تھے, آپ کو ذہنی طور پہ تھا کہ عمران خان صاحب آج معذرت کر لیں گے, کیونکہ صبح تک یہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے, کیس لڑیں؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب. میں نے تو کل ٹویٹ کیا تھا کہ یہ صبح معافی مانگ لیں گے, کیونکہ میں ان کی عادت سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے لوگوں کا گریبان پکڑتے ہیں پھر اس کے بعد پاؤں پکڑ لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آگے سے کوئی کھڑا ہو. آپ ان کے سارے وہ ٹکر کے لوگ دیکھ لیجئے, بڑکیں باتیں, بہت بڑی بڑی باتیں, پھر اس کے بعد ان کی چیخو پکار, ان کے جو انہوں نے ایکٹنگ کی, اور جس کا یہ تشدد کا فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, تشدد تو انہوں نے بھی بڑے لوگ, میرے سمیت بڑے لوگوں پہ کروایا. تو کیا وہ چیف جسٹس صاحبان نے اور جتنے سپریم کورٹ کے لوگ ججز تھے انہوں نے نوٹس لیا؟ نہیں لیا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ الفاظ کی ہیرا پھیری کر کے, اور جیسے موانی فاروق صاحب نے کہا, بہتر کہا کہ جب کوئی آپشن نہیں بچا تو آپ نے معذرت یا معافی کا لفظ استعمال کر لیا. اگر آج یہ سیریس ہوتے تو یہ ایفیڈیوٹ ساتھ لے کے جاتے اور کہتے جی یہ ہم لکھ کے لائیں گے, باقی زبانی بات خان صاحب خود کر لیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو آپ کا خیال ہے ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک, وہ باہر جا کے پھر وہی بات کریں گے پرانی؟ دیکھیں سر, وہ ڈٹے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, خان صاحب کی ہسٹری نہیں ہے ڈٹے ہونے کی, یہ تو صرف باتوں کی حد تک ہے. ادروائز یہ صرف ججز جو ہیں وہ, انہوں نے کہا نا جج کو معذرت کرنی چاہیے, اس کا انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ اطہر من اللہ صاحب خود ہی معافی مانگ لے کہ بھائی جان آپ کو غلط بلایا تھا, غلط نوٹس دیا ہے. اور ادروائز آپ دیکھیں پہلے جو کیسز ہوئے, میں بار بار نام نہیں لیتا ان کا, لیکن ان بیچاروں نے معافی بھی مانگی, پھر بھی ان کو سزا دی گئی, پھر بھی ان کو نااہل کر دیا گیا. وہ ایک تو صاحب جو تھے سینیٹر صاحب جیل بھی گئے. تو ایسے صورت میں خان صاحب جو ہیں وہ صرف مینیپولیٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ماچو مین شو کرنے کی کوشش, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا جو ہے اور یہ پاکستان کے جو قانون کے ادارے ہیں میں ان سے بالا تر ہوں. اور آج بھی آپ دیکھیں اتنی باتیں کرنے کے بعد, آج میں ان کا پروٹوکول دیکھ رہا تھا, میرے خیال میں کوئی کم سے کم 15 سے 20 گاڑیاں تھیں اس کے پروٹوکول میں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں گاڑی دیکھ رہا تھا جس میں یہ ٹریول کر رہے ہیں, پچھلے کچھ دنوں سے وہ گاڑی ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے. وہ بھی ایک وی آئی ٹی فراڈ, ٹیکس فراڈ کر کے ایک بندہ پاکستان ہے, اس نے ان کو گفٹ کی ہے. کون جی؟ جی کون؟ وہ نام کیا لینا ہے؟ نہیں ویسے اگر آپ سچ پورا بولا کرے بیگ صاحب. میں سچ بول رہا ہوں, پورا بولے. میں پورا بول رہا ہوں. وہ گاڑی کو چیک کرا لیں کہ گاڑی کس نے گفٹ کی ہے, کس نے کیا ویسے. ٹھیک ہے جی, وہ بندہ دیکھو, میں اس بندے کو کوئی پرسنل خلاف تو نہیں ہوں, لیکن جھوٹا الفیہ بیان بھی دیا ہوا. نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن نہیں, وہ لندن سے بھاگ کے آیا ہوا. لندن سے بھاگ کے آج کل وہ نیا اے ٹی ایم ہے خان صاحب کا نا, اور انہوں نے گفٹ کر دی گاڑی گفٹ کر دی, بلٹ پروف ہے, نئی ماڈل کی گاڑی ہے, جیسے پہلے جہانگیر ترین صاحب نے کی تھی. اور ان کا تعلق انگلینڈ کے ساتھ ہے, جو ہے انگلینڈ میں رہے, وہاں سے وی آئی ٹی فراڈ میں ہے, ادھر ہی رہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ مشیر تو نہیں رہے عمران خان. نہیں, وہ مشیر بننے کے چکر میں ضرور ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم, وہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی, اور رانا صاحب بھی ہیں, نیکسٹ ٹائم نہیں آنا. کیونکہ جو آپ کر بیٹھے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ چانس ملے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ ایک اعتراض ججز پہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے ججز معزز ہے, ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو ٹرولنگ ہو رہی ہے, اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہ یہ کہا جائے کہ بار بار موقع دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو, تو آپ کا خیال تھا کہ آج عدالت فیصلہ کر دیتی ہے ان کے خلاف؟ نہیں دیکھیں نا, نئی لا جورسپروڈنس کا کام شروع ہوا تھا پاناما کیس سے, اور وہ آج بھی تیسرا ایفیڈیوٹ آنا یہ اسی کی نشاندہی ہے کہ آپ سے ہمیں پیار ہے, محبت ہے, آپ کی فین فالوئنگ بڑی ہے. وہ منتظر تھے کہ یہ کب کہیں, کیونکہ دیکھیں نا لوگوں کو سپریم کورٹ میں موقع نہیں دیا گیا, یہاں تیسرا موقع دیا گیا, اور تیسرے میں ججز نے ٹھیک ہے چند سیکنڈ مشورہ بھی کیا کہ یہ جو ہے, انہوں نے لفظ بولا تھا اپالوجی,
انگریزی میں 2-2.5 منٹ بات کی، جس میں جو 2-4 سیکنڈ انگریزی میں بات کی اس میں لفظ انہوں نے معافی کی جگہ اپالوجی، جو کہ معافی ہی ہے کیونکہ سوری معذرت ہے، افسوس بلکہ سوری تو ہے، افسوس کا اظہار، جو نواز شریف نے بھی سجاد علی شاہ صاحب کے سامنے 30 لاکھ روپے کی فیس دے کے اسم ظفر صاحب کو 4 لائنیں لکھوائی تھی، اور وہ اس میں ایجاد ہوا تھا کہ آپ یہ لفظ سوری بول دیں، جس کا اردو ترجمہ ہوگا افسوس کا اظہار۔ تو خان صاحب دوسری دفعہ میں وہ افسوس پہ پہنچے تھے اور آج معافی پہ پہنچے ہیں۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ لیکن وہ اگر لکھ کر نہیں دیتے پھر دیکھیں نا، اب یہ ججوں نے دکھایا، دوسری دفعہ میں ان کا خیال تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ بڑی رسپیکٹ کی تھی تو یہ براہ راست آ جائیں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ترمین اللہ صاحب ہر باری میں یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے، اب ان کو ساتھ دکھاتے ہیں کہ 3 کو سزا ہو چکی ہے، انکنڈیشنل مانگو گے تو تب بھی ہم، کیونکہ دیکھیں نا سزا ہوئی تھی نیال ہاشمی کو انکنڈیشنل، اور خود سپردگی کا عالم تھا کہ جناب ہم نے آپ کے حوالے کیا، اب آپ فیصلہ کر دیں جو بھی ہمارے بارے میں کرنا ہے۔ وہ اندر کا خوف تھا۔ پھر ایک خوف ہوا ہے جو فواد چودھری اور حامد خان کی آپس کی لڑائی کا ہے۔ دیکھیں نا، وہ فواد چودھری کہہ رہا ہے یہ افتخار چودھری کے بیٹے کا بزنس پارٹنر ہے، وہ کہہ رہا ہے جناب کے چچا کے ساتھ یہ سارے کام کرتے تھے۔ تو وہ جو لڑائی عمران خان صاحب کو ود ان دی پارٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے، بہرحال ان کی لک ہے کہ ان کے ساتھ حامد خان جیسا وکیل بلکہ فواد چودھری صاحب نے کل حامد خان صاحب کو کوگو کوڑا بھی کہہ دیا کہ کوگو کوڑا بنا، وکیل تو وہاں کھڑے رہتے ہیں، وکیلوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ یعنی آج کیس لڑنا تھا انہوں اس وکیل نے، اور کل رات آپ نے مرمت کر دی اس وکیل، مرمت کر دی تاکہ وہ کوئی غصہ کرے۔ تو کچھ لوگ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 4-5 لوگ ایک نمبر کی جگہ پہ آنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح راستہ بنے، ہم ان کی آخر دیکھیں نا، شاہد خاقان عباسی بھی تو ایک نمبر کے نائل ہونے سے شاید شہباز شریف کا نام آیا اور شاہد خاقان عباسی کا قرآن نکلا، آیا تو صحیح نا، کوئی وزیر اعظم بنا، دوسری دفعہ شہباز شریف بن گئے، نام تو نواز شریف کا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک دوڑ ہے کہ عمران خان کو اگر کسی طریقے سے جس کو وہ خود ٹیکنیکل ناک آؤٹ کہہ رہے ہیں، جو کہ وہ کہتے بھی خود ہیں، ڈھونڈ بھی رستے خود رہے ہیں، کوئی اور نہیں بنا رہا ان کے لیے۔ دیکھیں نا، پریشر اتنا تھا کہ جی میں آئی جی سے کم نیچے جاؤں گا نہیں ملنے کے لیے، پھر انہیں ایس پی کے سامنے پیش ہونا پڑا اور بتایا گیا کہ پھر ایس ایچ او کے باہر بھی 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا اگر اب اس بات پہ آپ نہیں آئے کہ جناب جا کے بیان دے دیں، کیونکہ ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کو ورنہ قانون راستہ اپنائے گا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں نا، وہ اس لیڈر کے لیے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اس کی 4.25 سال کے اوپر سوال ہی نہ کیا جائے، اس کے 9.25 سال کی حکومت پہ سوال نہ کیا جائے، وہ اب معافی مانگ رہا ہے۔ اچھا رانا صاحب، میں نے بریک لینی ہے، سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑا سوال سیدھا ہے، واقعی یہ تاثر ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو رعایت دی جا رہی ہے؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا صاحب، یہ واقعی تاثر ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ رعایت ہو رہی ہے ہر معاملے میں؟ نہیں، رعایت ہو رہی ہے، اس میں نہ ججوں نے چھپائی ہے رعایت، مطلب جب جج کہیں کہ آپ کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے اور ہم آپ سے یہ توقع نہیں کرتے، مطلب ترمین اللہ صاحب نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں، اور جس کیس کو ان کی پوری کورٹ نے اٹھایا، سوائے ان کے اپنے عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں پوری کورٹ بیٹھی اور انہوں نے کہا شوکاز ہے آپ کو توہین عدالت کا۔ اب اس کو انہوں نے 2-2.5 منٹ میں جو عمران خان نے گفتگو کی، تھوڑی سی وکیل نے کی، اور بات وہاں چلی گئی کہ اب لکھا ہوا کیا آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو مروانا اور پھنسانا کچھ آتا ہے یا واقعی اس کیس میں بیل آؤٹ کرانا ہی مقصد ہے۔ تو وہ جب اکتوبر کو وہ ایفیڈیوٹ پبلک ہوگا اور وہ سماعت ہوگی اس کی، کیونکہ پہلے 29 کہی اور پھر بعد میں ججز نے مشورہ کیا کہ 29 کو تو مریم نواز کے کیس ہے، تو وہ 2 بڑے ہائی پروفائل کیس ایک دن کورٹ میں سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں رکھ رہے، تو 3 اکتوبر کر دی انہوں نے۔ تو اب وہ 3 اکتوبر کو جب آئے گا، انکنڈیشنل ہے، سپرد کر دیا گیا ہے، کیا ہوگا تو فیصلہ بظاہر تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ عمران خان آج، کیونکہ ورنہ جس طرح بلا لیا گیا تھا آج عمران خان، ویسے میں آپ کو بتاؤں سٹریس میں پہلی دفعہ ہے، پہلی 2 دفعہ وہ بڑے ایزی تھے، آج وہ صحافیوں نے بھی ایک دم پکڑ لیا ان کو، جناب آپ نے ہائی کورٹ رپورٹرز کو بلایا تھا اور ہمیں 20 منٹ پہلے، وہ ویسے فواد چودھری نے کال کی تھی کہ جی صرف لائک مائنڈڈ لوگ آئیں گے، یہاں ہم نے 50 لوگ تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو 10 منٹ پہلے پہنچے تھے، ورنہ یہ 1-آدھا منٹ لیٹ ہی پہنچتے تھے، آج 10 منٹ پہلے آئے تھے۔ اور اس بار انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں مزید خطرناک ہو گیا؟ نہیں، اب تو آج ابھی وہ کچھ لوگوں سے آ جائے گی ان کی سپیچ وغیرہ آ چکی ہوگی تو پتہ چلے گا فردر کیا ہے۔ دیکھیں نا، وہ پریزیڈنسی میں شبلی فراز جیسے ایڈوائزر کے ساتھ جا کے صدر مملکت کی موجودگی میں اہم ملاقات کر کے 2 دفعہ آئے ہیں، اور جواباً جا کے چکوال میں تقریر کر دی اور کل لاہور میں لائرز میں کر دی، تو فرق تو نہیں پڑتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے یا نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھنا۔ منیب صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، پارٹی کے اندر ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے تحریری معذرت کر لی یا معافی مانگ لی تو اس کے بعد ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے 3 مثالیں پہلے موجود ہیں کہ ان لوگوں نے غلطی کی
اور اس کے بعد معافی مانگی اور پھر عدالت نے اپنی صوابدید اختیار استعمال کرتے ہوئے انہیں معاف نہیں کیا, انہیں سزا دی گئی. تو کیا یہ چانس ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگے تحریری طور پہ اور اس کے بعد پھنس جائیں؟ دیکھیے چانس تو اس کا ضرور ہو سکتا ہے اور اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا چوہے صاحب, اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک تو اعلیٰ عدلیہ, جب میں کہتا ہوں سپریم کورٹ ہے, معزز ہائی کورٹس ہیں, وہاں پر جو پریکٹس پچھلے 5-6 سالوں میں اپنائی گئی ہے اور جس طرح کے فیصلے آئے ہیں وہ ایسی عدالتی نظیریں ہیں یا ایسے جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں جن کے اوپر اب کیونکہ وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہیں تو آپ ان پر صرف ایک منٹ رکیے گا. فواد چودھری صاحب آتا ہے, میں 2 سوال ان سے کر لوں اگر آپ اجازت دیں. فواد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر, یہ معافی مانگی گئی ہے یا پھر معذرت کی گئی ہے, کوئی ایک کنفیوژن سا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے ویسے؟ وہ حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سر معافی مختلف ہوتی ہے اور معذرت مختلف ہوتی ہے. حامد خان کو ہی پتا ہوگا, میرے خیال میں تو ایک ہی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لفظوں میں کیا جو ہوتی ہے وہ ہے انٹینشن بتا دی ہے, چیزیں بتا دی ہیں, اب ایسی اس کو کمپلیکیٹ کرنے کا کیا فائدہ, بات ختم ہو گئی, اللہ خیر آگے چلے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اظہار افسوس نہیں ہے, یہ باقاعدہ معذرت ہے اور اب یا معافی ہے اور عدالت کو اسے قبول کرنا چاہیے. لیکن یہ فرمائیے گا یہ کیا تحریری طور پہ آپ جمع کروائیں گے بیان حلفی؟ اب میرے خیال میں تو آج ہی کرا دینا چاہیے تھا, مجھے نہیں پتا آج کیوں نہیں کرایا, کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا, وہ بھی آج کرا دیتے تاکہ کیس ختم ہو جاتا. بخواہ آگے ایک ڈیٹ جو ہے وہ بڑی آج ہی ختم ہو جانا چاہیے. اچھا, ویسے آپ کا جو ماضی کا موقف یہ تھا کہ ہم کیس لڑیں گے, ہم کوئی معافی نہیں مانگیں گے, عمران خان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے, انہوں نے کون سا جرم کیا ہے, لیکن آج اچانک یہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو رویہ تھا وہ حیران کن ہے ویسے سب کے لیے. نہیں, کوئی معافی مانگنے کا ایشو نہیں تھا. میں نے تو یہ ہمیشہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بنتا نہیں ہے جو جس طریقے سے جو ہے وہ کیس گیا ہے. لیکن دیکھیں عمران خان چیف جسٹس میں نہ لگنا, ہم نے تو پالیٹکس کرنی ہے, ہم اپنی ڈائیورژن کیوں کریٹ کریں, اور جو معاملہ ہے وہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے کیس کر کے کیا کرنا, تو ہم نے ختم کرنا ہے, ہم نے آگے چلنا ہے. اصل جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے جس پہ جان چھڑانی ضروری ہے. باقی تو یہ سسٹم ہے, اس کے اندر لوگ آئیں گے جائیں گے, اس کا کیا. اور یہ فرمائیے ابھی آپ مطمئن ہیں عدالت کے رویے سے, ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت ابھی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, اسے فوری طور پہ آپ کو آج ہی معاف کر دینا چاہیے تھا اور آگے 2 تاریخیں اور نہیں دینی چاہیے تھی؟ میرا خیال تاریخ آگے نہیں بنتی تھی, اب آپ اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا اور اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, انہیں عزت دینے کا مطلب ہے آپ پاکستان کے لوگوں کو عزت دے رہے ہیں. تو عمران خان کو جو ہے وہ رسپیکٹ ایکسٹینڈ کرنی چاہیے, اور جو بھی معاملہ ہے اس کو اس طرح سے ذاتی تو نہیں نہ بنانا, اس کو آگے کرنا چاہیے. اچھا, ویسے یہ فرمائیے پہلے دن ہی اگر آپ یہ کر لیتے جو آج ہوا ہے تو شاید اتنا لمبا کیس نہ چلتا. یہ وہ پہلے دن ہی بولنے دیتے تو یہی کر لینا تھا. وہ خان صاحب کو بولنے ہی آج لیے, پہلے دونوں پیشیوں کے اوپر تو بات ہی نہیں کرتے. تو پہلی 2 پیشیوں میں بھی خان صاحب تیار تھے کہ وہ عدالت میں کھڑے ہوں گے, معافی مانگیں گے. دیکھیے یہ معاملہ ہوتا ہے پنچایتی معاملہ ہے, یہ کوئی لیگل معاملہ تو نہیں. کورٹ اور کنٹیمنر کے درمیان معاملہ ہے, جو اپنا وہ کھڑے ہو کے عمران خان نے کہاں کنٹیمپٹ کیا کرنی تھی, انہوں نے جج کو جو ہے کہنا تھا یا کسی کو کیا کہنا تھا. وہ ظاہر ہے انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بیک گراؤنڈ میں تھی, کانٹیکسٹ میں تھی, وہ بھی ہمارا کانٹیکسٹ ایکچولی مان لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں اس ریمانڈ آرڈر کے خلاف, جس کے اوپر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم بھی ایکشن لیگل ایکشن جو ہے دیں گے. تو وہ بھی عمران خان کی بات جو ہے, پی ٹی آئی کی بات سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر جو ہے مان لی گئی. تو اس کے بعد ہماری کوئی پرسنل لڑائی تو نہیں ہے, جو بھی جج صاحب ہیں یا کوئی کسی سے بھی کوئی ذاتی لڑائی تو ہم نہیں کرتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ سب لوگوں کو جج صاحبہ کے گھر سے آ کے ان سے بھی معذرت کر لینی چاہیے, کیونکہ خان صاحب نے آج اندیہ دیا ہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن حامد خان صاحب کا موقف بالکل مختلف تھا عدالت کے بعد. انہوں نے کہا جی خان صاحب کیوں جائیں؟ نہیں, چلے بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. جج دیکھیے ہمارا, جیسا میں نے آپ سے کہا, ہماری کوئی لڑائی ججوں سے تو نہیں, نہ میجسٹریٹ سے, جج سے. ہماری کون سی ذاتی لڑائی. عمران خان کو تو نام بھی پتہ نہیں کیسے بتا دیا ہوگا, ان کو تو نام بھی نہیں پتا ہوتا کہ جج کے پاس کسی رائٹ لیفٹ والے نے اپنا جو ہے وہ بتایا ہوگا نا. تو کسی کی اپنی ادھر جھگڑا لڑائی ہوگی, کسی نے کہہ دیا ہوگا. ادروائز جو ہے خان صاحب کا تو پرائمری پرابلم تو صرف یہ ہے کہ آپ کسٹوڈیل ٹارچر کو اگنور نہ کریں, وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. ریسٹ از obviously it's not his personal issue. اچھا, آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا سر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کے جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں ان میں خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے, کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو ان کے کان میں عین وقت پہ کوئی غلط بات کہہ دے اور وہ کہہ دیں اور اس کے بعد پھنس جائیں عمران خان صاحب.
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ہوتا ہی ہے پرابلم، لیڈر کی ججمنٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے. لوگ تو ہزار باتیں کریں گے رائٹ لیفٹ میں، آپ کو آج کل سوشل میڈیا ہے، چیزیں ہیں، اتنے لوگ آ کے وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، مشورے آتے ہیں. مین تو ایشو یہی ہے کہ آپ نے اپنی ججمنٹ کال دینی ہے. کئی دفعہ صحیح ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ غلط ہو جاتے ہیں، انسان. تو ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے مس گائیڈ کیا گیا تھا پھر کسی کی طرف سے. دیکھیے میں نے یہ کہا کہ ہماری کون سی ان سے جو بھی جج صاحبہ ہیں ان سے کون سا کوئی ذاتی جھگڑا ہے، کوئی وہ ہمارا، ہم تو جانتے بھی نہیں کون ہے کون یہاں پہ جج. ایشو صرف یہ تھا کہ آپ کو ایک کسٹوڈین ایک بندہ ہے اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو دوبارہ انہی کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے ٹارچر کیا ہے. یہ بس ایک جو تھا وہ ایک قلعہ ہے اور بڑا سنجیدہ قلعہ میری نظر. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. منیش صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اور فواد چودھری صاحب کی گفتگو بھی اب آپ نے سن لی. میرا خیال ہے تبصرہ آپ خود ہی کر لیجئے اس پہ. دیکھیے جو فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، انہوں نے، لیکن مجھے ہم سب نے سنا اور فواد چودھری صاحب بھی بخوبی جانتے تھے کہ جب آپ کے پاس بھی وہ موجود تھے آپ کے پروگرام کے اندر بھی، تو انہوں نے کہا جی بالکل معافی نہیں مانگیں گے اور کنٹیسٹ کریں گے اور یہ اور وہ. تو خیر اس وقت تو موقف فواد چودھری صاحب کا یکسر مختلف تھا. آج جب معاملہ دوسری طرف جا رہا ہے تو شاید ان کو سنگینی کا احساس ہے، انفیکٹ پوری پی ٹی آئی کو احساس ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن میں ذکر کر رہا تھا ان فیصلوں کا جو کہ پاکستان کی معزز عدالتوں نے دیے ہیں اور جن میں یہاں تک نوبت آئی کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر معزز جج صاحبان یہ لکھنے پر ایک فیصلے کے اندر مجبور ہوئے کہ جی وہ جو پہلے فیصلہ ایک لکھا تھا اس میں رائے کیا وہ مختلف تھی اور وہ غلط تھی، تو کیا میں اب اپنی صحیح رائے لکھ سکتا ہوں. جب آپ سپریم کورٹ کے لیول پر معزز جج صاحبان مجبور ہو جائیں اس طرح کی تشریح کرنے پر اور اس طرح کے فیصلے دینے پر، اور ان فیصلوں کو اگر ہم آئین اور قانون کے معیار پر پرکھیں اور ان پر سوال اٹھے، تو یقینی طور پر یہ کوئی حوصلہ افزا بات تو ہے نہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کا جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اندر پچھلے 4 سے 5 سال کے اندر جو فیصلے دیے گئے، اور میں اسے کہوں گا کہ بہت جگہ پر تو جسے ہم کہتے ہیں ٹریوسٹی آف جسٹس وہ دیکھنے کو ملی. عمران خان صاحب بینیفیشری رہے بہت سے عدالتی فیصلوں کے جو کہ ان کے مخالفین کے حوالے سے آئے. لہٰذا پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے یقینی طور پر کوئی ایسے نہیں ہیں، اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر کوئی بہت بہترین ریفلیکشن پیش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت اچھا. بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے خان صاحب ایسے، کیونکہ اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں اس کے علاوہ، اور یہاں پہ رانا صاحب بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. ان کا خیال یہ کہ اس بار ہم ان کو گھسنے نہیں دیں گے اندر، اور ان کا خیال یہ کہ ہم ریلے کی طرح آئیں گے اور بہا کر لے جائیں گے. تو یہ ہوگا کہ آنے والے 2-4 دنوں میں؟ دیکھیے وہ تو میرا خیال ہے خان صاحب کی فرسٹریشن ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نومبر سے پہلے میں اس حکومت کو، جس کو وہ امپورٹڈ کہتے ہیں، حالانکہ اس میں مجھے کوئی امپورٹڈ چیز دکھا دیجئے ہے کیا. جو ابھی اس وقت گورنمنٹ ہے سارے لوکل ہیں. امپورٹڈ ان کے ساتھ ایک 40 کے قریب انہوں نے دنیا سے وہ ایڈوائزر بلائے تھے اور سارے اپنا اپنا مال کما کے بھاگ گئے. دوسرا یہ ابھی فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ کورٹ کو خان صاحب کو عزت دینی چاہیے. عزت اسی کو ملتی ہے چوہدری صاحب جو عزت دیتا ہے، اور یہ عزت عزت کے بارے میں کہتے ہیں عزت دینے والی چیز ہے، لینے والی چیز ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے، بہت خوبصورت بات. تو مقصد یہ کہ یہ کسی کو عزت نہیں دیتے اور اپنے لیے عزت کی توقع رکھتے ہیں. لوگوں کے بارے میں ان کی گفتگو سن لیجئے. اگر یہ اتنی پاپولر ہے تو اتنا لوگوں کا نام بگاڑنا، لوگوں کو کس نام سے یہ بلاتے ہیں، تو ایسے میں توقع رکھنی کہ کورٹ بھی ان کو عزت دے اور اسی ویسے عدالت نے عزت دی ہے ان کو. نہیں دیکھیے اتنی عزت کسی اور کو نہیں ملی. ویسے بیگ صاحب آپ کو ماننا پڑے گا. اس لیے نہیں ملی کہ وہ منیب صاحب نے خاصا ایکسپلین کر دیا کہ ہماری جوڈیشری کس سائٹ پہ اور کہاں کھڑی ہے. ورنہ آج یہ ملک کا حال نہ ہوتا اگر ہمارے 50% بھی جوڈیشری افیکٹولی کام کر رہی ہوتی اور لوگوں کو انصاف جلدی اور بہتر انداز میں مل رہا ہوتا. اب خان صاحب جو لانگ مارچ کی جو فتنی چھوڑی ہے کہ جی میں آؤں گا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کے ذہن میں کیا ہے کہ میں ڈرا کے لوگوں کو دھمکا کے. ویسے ڈرا کس کو رہے ہیں یہ؟ ویسے ایک سوال یہ بھی ہے. ویسے یہ صرف پنڈی والوں کو ڈرا رہے ہیں، اور شاید وہ ڈر بھی رہے ہیں، مجھے نہیں پتا.
لیکن جس سپیڈ سے یہ ان کے بارے میں گفتگو اور الزامات اور سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ اور جو ٹرینڈ ان کے خلاف چلا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ایک دو شامل ہیں اسی فورسز کے لوگ جو ان کو مشورہ دیتے ہیں، تو وہ تو خیر لڑائی، کیونکہ یہ جو سویلین گورنمنٹ ہے جس کو امپورٹڈ کہتے ہیں، ان کو تو یہ چور ڈاکو شاکو یہ وہ فراڈ یہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے نا، تو کوئی نئی بات تو نہیں. ہاں نئی بات وہ ہے جو پنڈی والوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی یہ بھی کوئی ان کا ہینڈلر ہی ان کو بتا رہا ہے کہ جا کے فس کریٹ کر دو اور نومبر کا فیصلہ یہ گورنمنٹ نہ کروائے. ساری لڑائی پہلے دن سے نومبر کی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہوگا نہیں. اگر آپ سٹیٹس جو ہیں یا صوبے جو ہیں وہ سٹیٹ ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو نیچرلی رانا صاحب کو چاہیے کہ آپ آرمی اور سیمی جو ہمارے رینجرز ہیں ان کو آپ رکھائیے. اگر تو وہ آ کے سیلاب کی طرح بہانا چاہتا ہے اور جس کو خان صاحب بڑے سمجھدار ہیں، اس بار وہ اسلام آباد میں نہیں آئیں گے، راولپنڈی فیض آباد میں بیٹھے ہیں، وہاں سے راستے بند کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی گورنمنٹ. سر یہ قلعہ بند کر لے کچھ نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ اس کی خواہش پہ نہ تو وہ تبدیلی اس کی مرضی سے ہونی چاہیے، نہ الیکشن اس کی مرضی سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ ایک فریق ضرور ہیں لیکن آپ پاکستان کو کنٹرول نہیں کرتے. یہ کہتا ہے عوام میرے ساتھ ہے، وہ ووٹ پڑیں گے تو پتہ چل جائے گا یار کتنے، مطلب پچھلی دفعہ بھی عوام آپ کے ساتھ تھی تو پھر آر ٹی ایس کیوں بند کیا؟ یہ جو 37-38 سیٹیں آپ کو مفت میں مل گئی آر ٹی ایس کی وجہ سے، یہ آپ کی پاپولیرٹی پتہ چل جائے گی. اور پھر میں تو حیران ہوں لوگوں پہ. چودھری صاحب ان کو 3.5-4 سال دیے گئے جیسے رانا صاحب نے. اس کی تو بات کرو کہ جب پہلے حکومت ملی آپ نے کیا کیا. اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں. چلیں وہ بھی چھوڑ دیں، پوچھتا ہے نہ وہ بتاتے ہیں. چودھری صاحب آگے کا پلان بتا دیں کہ میں آؤں گا تو یہ کروں گا، اکانومی ٹھیک کر دوں گا، میں غربت دور کر دوں گا، مہنگائی ختم کر دوں گا، میں جو سٹیٹس کو کی یہ باتیں کرتا تھا، اصلاحات کی باتیں کر، اس میں سے کوئی ایک یہ نہ دے کہ یہ بتانا پڑے گا کس کی غربت. ہاں. اچھا رانا صاحب ویسے یہ فرمائیے، اس بار تو رانا صاحب بامقابلہ عمران خان صاحب ہیں، آپ رانا صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب، تو یہ فرمائیے یہ مقابلہ یہ میچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں اس سے پہلے جو فواد چودھری صاحب نے کہا نا کہ لیڈر کے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک لفظ انہوں نے کہا لیڈر کی ججمنٹ پہ ہوتا ہے. تو لیڈر تو ایکچولی وہی ہوتا ہے جس کی ججمنٹ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اندر بہتا نہیں. ہاں صحیح. اب اس دن ان کے دائیں یا بائیں کان میں کو کہہ دو مراد سعید تھے اور انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے. اس کے بعد عمران خان نے اگلوں کی ریڈ لائن بنا دی اور ریڈ کے رکھ دی پوری عدلیہ. مطلب اس کے اندر روڑ بھی رہے ہیں. اب یہ تو تھا وہ جو فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ ایکچولی مراد سعید ساتھ تھے، تو یہ کام ہو گیا. مطلب ایک نام میں نے لے دیا اور اس کا فکرہ بھی بتا دیا کہ اس نے کیا آخری بات کہی تھی، جس کے بعد خان صاحب شاید بہت بڑے جذبات. تو پھر لیڈر کو تو ججمنٹ لینی چاہیے کہ یہ مجھے مرانے کے لیے پھر رہے ہیں یا مجھے بچانے کے لیے میرے ساتھ ہیں. کیونکہ یہی تھا جو $200 ارب کہتا تھا، 100 اس کے منہ پہ مارے گی، 100 اس کے منہ پہ مارے گی. تو نہیں ہوا نا، کیونکہ یہ تو سارے باتیں کرتے رہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ جس کرائسس میں ہم آج آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے عدلیہ شدلیہ چھوڑیں، جو اصل عام آدمی کا مسئلہ ہے وہاں بابر ندیم وغیرہ جو ان کے ساتھ ندیم بابر اور ایک اور صاحب تھے جو ایس اے پی ایم تھے پیٹرولیم میں، جب گیس مفت کے ریٹ پہ تھی $2 اور $3 پہ انہوں نے نہیں بک کی. پھر جنرل باجوہ لے کے آئے 8 سے 16 کارگو پہ کہ جی یہ اسپیشل میں لے کے آیا ہوں، آپ اس کو بک کر لیں. تو وہاں عمران خان کے لیے پھر مخمصہ تھا، ہم نے تو نواز شریف کے 10ویں لے اتنی تنقید کی تھی، وہ موقع بھی ضائع کر دیا. آج اب یہ وہ سارے موقع ضائع کر کے ٹھٹھا اڑا رہے ہیں. اور ٹھٹھا اڑنا چاہیے شہباز شریف اور اس کی ٹیم کا، اس لیے کہ ان کے پاس اس طرح پھر رہے ہیں جیسے یہ 5 سال کی حکومت لینے آئے ہیں اور یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر یہ ملک بچانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ملک کے لوگوں کو بھی بچانا ہے. یہ ان کی لیڈرشپ پہ سوال ہے. بالکل آنیاں جانیاں نہیں لوگ پوچھیں گے، ان کو جواب دینا ہوگا. ان کو تیاری کر لینی چاہیے کہ جب غریب آدمی کے پاس نہیں ہے تو جواب لوگ ان سے 2+2 میں اس گورنمنٹ سے پوچھیں گے. وہ جواب میرا خیال ہے پوچھ رہے ہیں اس وقت. دیا نا پنجاب میں ناراضگی کا بھی دیا کہ آپ نے لوٹوں کو ٹکٹ دیے، اور یہ بھی ناراضگی کی کہ ہمارا آپ خیال کریں. لاہور شہر نے تو یہ کیا کہ وہ ووٹ ڈالنے نہیں آیا، باقی جگہ ووٹ ڈلے. اس پہ انہوں نے بنا بھی لیا پلاننگ کہ ہم کیا کریں گے. لیکن جب تک یہ پرائس ہائیک کے اوپر
پراپرلی جواب نہیں دیں گے، رانا ثناءاللہ صاحب جو مرضی کر لیں، روک لیں گے. آپ کا جو سوال ہے روک بھی سکتے ہیں، وہ اس کے لیے وہ پنجاب کے منصوبے بھی ہو رہے ہیں، حکومتیں بھی جا سکتی ہیں. اچھا ویسے اصل ایک ایشو پنجاب یہی کا ہے. منصوبہ آپ کی بڑی دلچسپ بات ہے. میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک میں نے لینی ہے، کیونکہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جو ہی عمران خان صاحب لانگ مارچ یہاں پہ آئیں تو پیچھے سے پنجاب گورنمنٹ کو کھسکا دیا جائے تاکہ ان کو اپنی پڑ جائے اور یہ لانگ نہ ہو سکے. یہ بھی ایک آپشن اس میں زیر بحث ہے. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ادھر سے لانگ مارچ اعلان ہو، پیچھے سے پاکستان مسلم لیگ نون ان سے اعتماد کا ووٹ مانگ لے چودھری پرویز الہی صاحب سے، ان کے 26 بندے غائب ہو جائیں، 7 ان کے لوگ جو ہیں جو کاف لیگ کے وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، وہاں ان کو اپنی پڑ جائے؟ آپ نے تو چوہدری صاحب بہت لمبی تعداد بتا دی. یہ کل سے جو فلسفہ چل رہا ہے نا کہ جی وہ اسمبلیاں توڑنے کا سرپرائز دے سکتے ہیں، تو جو توڑے گا وہ تو فارغ ہو جائے گا. اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نگران آپ کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے بنانا ہے، تو آپ تو گورنرز کے اختیار میں دے دیں گے. تو جو لڑائی پی ڈی ایم میں کے پی کے گورنر کے اوپر ہے وہ آدھے منٹ میں ختم ہو جائے گی. یہ اسمبلی توڑ کے شوق پورا کرا لیں اور پرویز الہی سے توڑوا کے دکھا دیں. اب ہے بات 26-27 کی نہیں ہے، 12-13 لوگ ایک پریس کانفرنس کر دیں کہ ہمیں چیف منسٹر کے ساتھ نہیں بیٹھنا پی ٹی آئی کے. تو گورنر پنجاب نے ایک کہنا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں اور 186 چودھری پرویز الہی کو پروڈیوس کرنے ہوں. بڑی بحث ہو رہی ہے کہ نہیں جی وہ تو ایوان میں موجود لوگوں کی، نہیں 186 پروڈیوس کرنے ہوں گے. اور وہ نہیں، کیونکہ آج وہ دور نہیں رہا، عدلیہ نے نوٹس لے لینا ہے اگر بندے غائب ہو گئے. بندے اعلانیہ کہیں جہانگیر ترین کا جو بھی پروجیکٹ ہوگا کہ جی ہم یہ سائڈ پہ بیٹھ گئے، تو پھر کوئی عدلیہ اس میں نوٹس نہیں لے سکتی کہ آپ کے لوگ تیار ہیں نا نائل ہونے کے لیے، ووٹ نہ ڈالنے کے لیے. تو 186 چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے. تو پھر وہ بات گورنر کے ہاتھ میں اور پھر جو لا انفورسز ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھ میں. یہ ہو سکتا ہے، ہم بھی ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، مفروضہ ہے نا کہ ادھر سے لانگ مارچ کا اعلان ہو. ان کا خیال ہے کہ 15 اکتوبر تک وہ اناؤنس کریں گے اور وہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیگ صاحب، آپ کی خبر کیا ہے؟ ویسے بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ اجلاس کو مؤخر نہیں کر رہے، ختم نہیں کر رہے، کنٹینیوشن کر رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا اجلاس عدم اعتماد نہیں ہو سکتا، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا، عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی، نہیں کی سکتی. اس دفعہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں ہوگی. آپ کو گورنر صاحب یہاں اسمبلی میں یہ کہا جا سکتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، لیکن ڈیورنگ دا سیشن یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس کو پرولونگ کیے جا رہے ہیں، سیشن ختم ہی نہیں کر رہے. اتنا لمبا سیشن میرا نہیں خیال پنجاب کی ہسٹری میں کبھی ہوا ہوگا. بجٹ کا بھی سیشن آپ کو پتا 3 ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے. یعنی چودھری صاحب کھانے کا وقفہ بھی نہیں کر رہے، نہانے کا وقفہ بھی نہیں کر رہے، وہ اس کو کنٹینیو. لیکن اگر 12-13 لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی تو گورنر کہہ دے گا. 12-13 لوگ وہ رانا صاحب اس میں ہک یہی ہے کہ ڈیورنگ دا سیشن کی پاور جو ہے وہ یہ کہہ نہیں سکتے. تو اس کو کنٹینیو پارلیمنٹیرین ہے، ان کو پتا ہے اس چیز کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے پنجاب کی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو ختم کرنا، یہ اٹس اے میٹر آف نوٹ. لیکن اب دیکھیں اگر 7 ارکان قوف لیگ کے وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے رکن ہیں، آپ ہمارے چیئرمین ہیں، تو اس کے بعد پھر چودھری صاحب کی کیا پوزیشن رہے گی؟ سر وہ نہ بھی ہونا، بندے ریڈی ہیں سیکریفائس ہونے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ریڈی ہیں. اٹس اے میٹر آف ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچ سمجھ کے پنجاب بہت عرصہ ڈی سٹیبلائز رہا، اس کی وجہ سے آپ کی ساری پالیٹکس ہل کے رہ گئی ہے. وہاں پہ جو بائی الیکشن میں ان کو وکٹری ملی ہے اس میں تھوڑی سی نون لیگ نے کمزوری کہہ لیجئے، پلان پراپرلی نہیں کیا الیکشن کو. نہیں پلان نہیں سر، لوگوں نے ہیٹ کیا، ہیٹ بھی کیا، دیکھیں وہ بھی فیکٹر ہے، مس گورننس ہے، بیڈ گورننس ہے سر، وہ ہے اس میں. سر جو بیسک چیز تھی جب ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ، اس میں یہی کلاس تھی کہ آپ ان کو ٹکٹ دیں گے. اس کلاس کے اوپر خاصا رپھڑ پڑا تھا کہ ان لوگوں کو جنرل الیکشن میں اکوموڈیٹ کر لیں گے، بائی الیکشن میں ان کو نہ رکھیں، لیکن وہ نہیں مانے اور اس وجہ سے سب کا نقصان کرائسس ہو. اچھا منیش صاحب فرمائیے گا کہ پنجاب کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں آپ، اور کیا عمران خان صاحب جب لانگ مارچ دیں گے تو اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے لانگ مارچ عمران خان صاحب پچھلی دفعہ بھی جو ان کو تجربے ہیں کیپٹل انڈر سیج کرنے کے، تو وہ سکتے ہیں، لیکن کرائسس حکومت کے لیے صرف اس وقت ہے اگر کوئی ڈی چوک میں آئے یا اسے آنے دیا جائے یا اسے کوئی فیسیلیٹیٹ کرے. اگر F9 پارک تک آتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں دھرنا دیتے ہیں، حکومت کو گالیاں نکالتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرتے ہیں، کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جاوید چودھری صاحب جب آپ آ کر وفاقی دارالحکومت کو انڈر سیج کرتے ہیں, اس کی جو جگلر وین ہے اس کو آ کے پکڑتے ہیں, جو کہ عمران خان صاحب نے 2014 میں کی جی, اور اس کے لیے انہیں اس وقت خاص طور پر ایک سپورٹ حاصل تھی. یہ رانا صاحب آپ سے کچھ چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن رانا صاحب کی بات چھوٹی نہیں ہوتی ہے. میں نے بالکل یہ پوچھنا ہے کہ حکومت کو گالیاں دیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کریں, اس کا اردو ترجمہ بھی بتائیں. جی وہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حکومت کو تو وہ چور ڈاکو ڈکیت کہہ دیتے ہیں, اور ابھی یہ نوبت عمران خان صاحب کی نہیں آئی کہ وہ فوج کی قیادت کو بھی ان القابات سے نوازیں. ہلاکو خان تک, جانور تک اور معاملات تک تو وہ پہنچ گئے ہیں. اگر مزید ڈیسپریشن نہیں, وہ اب گیدڑ و شیر تک بھی چلے گئے ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں گیدڑ و شیر تک بھی گئے ہوں, اب اس سے آگے جو ہے کھائی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی بس پھر یا کھائی ہے تو یا ٹھکائی ہے, پھر دونوں میں سے ایک کام ہوگا. جی بس یہ ہو گئی نا ٹیک آن. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا سر؟ دیکھیے عمران خان صاحب وہ ایک محاورہ ہے کہ the threat of force is mightier than the use of force. جو عمران خان صاحب اگر اس کو ایک لومنگ تھریٹ بنائی رکھتے ہیں تو پھر تو شاید ایک پرابلم وہ ایک رہے گا, ڈینگلنگ سورڈ کی طرح ہینگ کرتا رہے گا. لیکن اگر عمران خان صاحب اسے اور یا وفاقی حکومت ان سے بلف کال کروا دیتی ہے اور عمران خان صاحب لوگوں کو کال دے دیتے ہیں جی کہ آ جاؤ, اور عمران خان صاحب کے اس تام جام کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا, حکومت مجبور نہیں ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ حکومت کو مجبور نہیں کرتی, حکومت کا کاروبار اسی طرح چلتا رہتا ہے, سب کچھ اسی طرح چلتا رہتا ہے, تو کوئی بھی دھرنا, کوئی بھی احتجاج انڈیفینٹ پیریڈ تک تو نہیں چلتا جاوید چودھری صاحب, وہ اپنی سٹیم لوز کر جاتا ہے. جیسے عمران خان صاحب کا جو اب وہ جو انگلی تھی امپائر کی, جب وہ نہیں اس نے کام دکھایا تو وہ سٹیم لوز کر گیا تھا عمران خان صاحب کا جو احتجاج تھا, اور پھر عمران خان صاحب اکیلے کنٹینر پر اس وقت پھرا کرتے تھے. محض شام کو 400-500 لوگ ہوتے تھے تو شاید ان کو سننے کے لیے آ جاتے تھے, ادروائز تو کچھ نہیں بچا تھا. لہٰذا اگر عمران خان صاحب کے لیے میک اور بریک سچویشن ہے, اگر تو کسی نے ان کا ساتھ دیا, جو کہ مجھے نہیں لگتا کوئی دے گا, اور اگر وہ نہ دیا تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں, آپ وفاقی حکومت کو نیل ڈاؤن تو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.